खुशामदीद नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रियासत में हूँ शहजाद रज़ा। हुकूमती अरकान का कहना है कि आइनी तरामीम का मसवदा जो पेश होना था कौमी असम्बली और सेनेट में वो यकीनन नहीं हुआ और वो अब उसकी जो उसका पैसेज है जो पाया तकमील तक पहुँचेगा उसमें कुछ वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो इत्तेहादी अरकान हैं या जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने कुछ वक्त मांगा है कि हमें गौर व खौस करना है इस आइनी तरामीम के मसवदे पे और उसके बाद फिर हम अपनी राय देंगे। ब्रॉड कंसेंसस मौजूद है, हर सियासी जमात ये चाहती है कि आइनी इस्लाहात हों, अदलिया में इस्लाहात हों, आइन पाकिस्तान में जिस किस्म की बेहतरी की गुंजाइश है वो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये उनका राइट है कि वो कहते हैं कि जी हमें कुछ वक्त दरकार है कि हम और अपनी तरफ से बेहतर इसमें तजावीज़ दे सकें, यानी किसी ने ये बात नहीं की कि हम आइनी तरामीम की मुखालफत करते हैं, सिर्फ ये बात की गई है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम कुछ और बेहतर तजावीज़ इसमें जो है वो तजवीज़ कर सकें। कोई बात नहीं, राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि जी अगले माह भी जो है ना इसको मंजूर किया जा सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब उन्होंने भी इसी किस्म का बयान दिया। सो इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई गैर मामूली बात नहीं है कि ये तरामीम कल पास नहीं हुई और आज से एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद पास हो जाए। कि अगर आपने एक इरादा किया है, आपने ये सोचा है कि आइनी तरामीम होनी है और उसका मकसद इस्लाहात है, चाहे वो अदलिया में हो, पार्लियामान में हो, किसी भी हुकूमत के शोबे में हो, तो वो एक बहुत ही बेहतर और एहसन अमल है। अब इसमें अगर एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है, इसमें एक बाकायदा तौर पे हम आहंगी के ज़रिए ये इसके जो पाया तकमील की तरफ पहुंचता है, सो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उनके वोट यकीनन इसमें दरकार हैं। आपस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी मुलाकात हुई। मौलाना साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी मिलने आया। सो हर जमात जो है वो अपने मुताबिक चाहती है कि उनके मंशा के मुताबिक ये काम हो। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसकी तरदीद करेंगे, किसी ने ये नहीं कहा इसकी मुखालफत करेंगे, हम इसके खिलाफ वोट डालेंगे। बात सिर्फ ये हो रही है कि किस एहसन और अच्छे तरीके से इन तरामीम को पेश किया जाए और पास किया जाए। इस पे अगर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है वो भी हमारे सामने है कि वो क्यों चाहता है, उसका क्या मकसद है, ये बिल्कुल जो रोज़े रोशन की तरह ये चीज़ आश्कार है। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में कुछ हम सीरत नबी के हवाले से बात करेंगे। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे नबी करीम के उसवा हसना की रोशनी में जो हमारा तालीमी निज़ाम है कि किस किस्म की तालीम हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हों, सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूल्स में या मदारिस में हो, कि इस किस्म का यकसा एक निसाब हो ताकि हम उस अपने उनके अफकार की रोशनी में अपने बच्चों को ऐसी तरबियत और तालीम दे सकें कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों हर शोबे में। गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे आइनी तरामीम की और सियासत हाल की, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तनसीर बुखारी साहब, माहिर कानून है, सीनियर लॉयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब आपका। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सईद अज़हर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनसीर बुखारी साहब, आइनी तरामीम क्यों ज़रूरी होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का दिन 12 रबीउल अव्वल है। मैं इब्तदा करूँगा उस पाक ज़ात के नाम से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मा, और पूरी कौम को मुबारकबाद दूँगा इस अजीम दिन की। ज़हूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी गुजारने का करीना तो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल बड़े और मानी में किया गया, बड़ा दिल बुरा पड़ता है उससे, लेकिन सही मानों में हमें ज़िंदगी गुजारने का, कानून का, आइन साजी का तमाम रास्ता हमें कुरान हकीम से और अहादीस नबवी से और रवायात से मिलता है। अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है कि कल रिवील हुआ आपका एक राइटअप जो कि 26वीं आइनी तरमीम है। पाकिस्तान की आइन की जो उम्र है वो 51 साल लगभग हो चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 51 साल में 26 जिसे कहते हैं तरामीम, ये 26वीं है। इस मुल्क पे तो वो भी वक्त गुज़रा जिसे कहते हैं कि जब फ़र्द वाहिद भी इस आइन को तब्दील करता रहा। मैं एक चीज़ आइनी जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर ओवरव्यू देने से पहले थोड़ी सी एक बात आपसे कर लूँ कि माजी करीब में तो हमने ये देखा कि पार्लिमान को एक फ़र्द वाहिद चला रहा था जो ज़बान ज़द-ए-आम था, कर्नल कोई नाम था मुझे भूल गया उनका, वो चला रहे थे। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है, जो जवाब है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की बुनियादें हिलाते हैं और कमज़ोर करते हैं
کہ اگر جو الزام کیا جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت فلاں حکومت ہے، پپٹ ہے، آپ اس کا ثبوت دیکھ لیں کہ اگر یہ انجینئرڈ ہوتا اور مینجڈ ہوتا تو یہ کل ہی ٹیبل ہوتا، کل ہی جسے کہتے ہیں پاس ہوتا، کل ہی آئین کا حصہ بن جاتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اپنے زور بازو کے اوپر یہ امینڈمنٹس لانا چاہ رہی ہے، اور آئین میں جو چیزیں ضروری ترین ہیں، دیکھیں شہزاد یہ ارتقائی عمل ہے، انسان زندگی کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ ہم پاکستانی بیسیکلی باتیں تو بہت کرتے ہیں، وہ والی پروپیگنڈا والی اور منفی چیزیں جو ہمارے آنے والے نوجوانوں کو ڈسکریج، ڈس اپوائنٹمنٹ دیتی ہیں۔ یہ آئینی ترمیم ہے کیا؟ یہ کس کے گرد گھومتی ہے؟ یہ ولاگز اور سوشل میڈیا کی بے لگامی پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ تو سٹوری ہی کچھ اور بناتی ہے۔ اچھا یہ مناسب ہے کہ اگر اس میں یہ تجویز کی گئی ہے کہ مدت ملازمت میں یا ریٹائرمنٹ کی ایج میں 2 سے 3 یا 4 سال کا اضافہ کر دیا جائے، یہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب ہے، ٹھیک، اور اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اہم ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں نا شہزاد، اس کا تھیم یہ ہے کہ آج آپ کو کیا لگے کہ نواز شریف کا مقدمہ سنا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کا سنا جا رہا ہے، آپ کی 5 مرلے کی زمین کا مقدمہ 20 سال سے سول کورٹ سے ٹریول کر کے آیا ہے۔ ایک سوال ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اب جب سپریم کورٹ کے پاس جو کیسز ہے یا بیک لاگ ہے اس میں اس قسم کے بہت سارے 52,000 کیسز، 52,000 اس میں قتل کے مقدمات ہیں، زمین جائیداد کے جھگڑے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، فیملی کیسز ہیں۔ جی، لیکن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہم سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں، ان کو ہم لائیو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، پورا دن دیا جاتا ہے انہیں، اور ایک دن نہیں بلکہ کئی دن اس میں وہ لگ جاتے ہیں، ایک ہیرنگ کا پورا دن کئی دفعہ دیا تو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے کوئی طریقہ کار ہے کہ کون سا مقدمہ کب سننا ہے؟ دیکھیں میں ایک اور چیز آپ کو بات بتاؤں، طریقہ کار تو یہ ہے کہ ویسے جو لیگل وے ہے وہ تو ارلی ہیئرنگ کی آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ بھی ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہیں، پھر ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی ہے، ہم اس پریکٹس میں انوالو ہیں، ہم سے زیادہ بڑا افیکٹی کون ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، وزیر قانون نے کل ایک چیلنج کیا تھا کہ ہم جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اگر کسی بار کونسل نے اس کی مخالفت کی تو آپ مجھے پکڑ لیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے، ہم وکیل کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس سائل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو آپ کی عوام ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر جو بیسک تھیم ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، کہ آپ کے آئینی مقدمات جو کہ 2 صوبوں کے درمیان یا آئینی مقدمات ہیں وہ یہ والا کورٹ سنے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ پیورلی وہ لٹیگیشن ٹیک اپ کرے جو نیچے گراس روٹ لیول سے اپنے لاسٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے۔ آپ کے ان آئینی مقدمات اور ان سیاسیات کی وجہ سے آپ کا سارا کورٹ کا سسٹم درم برم رہتا ہے، ڈسپوزل ہو نہیں پاتا، یعنی ایک پائپ لگا ہوا ہے انلیٹ کا 100 کیسز پر ڈے، آگے آؤٹ پٹ نکل رہی ہے 10 کیسز پر ڈے، تو 90 پائل اپ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ میں واپس آتا ہوں طارق عزیز صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جو آئینی ترامیم پاس ہونی ہے، اس میں حکومتی وفود کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، آج پی ٹی آئی کا وفد بھی ملا سابق صدر کی صدارت میں، مولانا کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب نے بھی اس پہ جو ہے کوئی اعتراض نہیں کیا اس حوالے سے کہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ جیسے آپ نے کہا سب کا اتفاق ہے، ایون کہ پی ٹی آئی کا بھی اتفاق ہے کہ عدالتوں میں اصلاحات ہونی چاہیے، جہاں اچھی گنجائش ہے ہم اپنی ان پٹ بھی دینے کو تیار ہیں۔ مولانا صاحب کے بھی 2-3 اعتراضات تھے، جو کل میٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی کا وفد گیا تھا، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ مولانا کے 2 اعتراضات تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، تو اب وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ باقی اس کے ڈیلے ہو گیا نہیں ہو گیا، جو ایک ادھم مچا ہوا ہے حکومت کی شکست ہوگی کس کو ہوگی، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، کبھی ووٹ ملتے ہیں، حکومت کا کام ہے چلانا ہے، قانون سازی کرنا ہے، ووٹ مانگنا ہے، کوئی ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا۔ مینگل صاحب نے اپنے ڈیمانڈس رکھ دی، مسنگ پرسن کی رکھ دی، کسی نے اپنی پرسنل رکھ دی، کسی کے کوئی مسائل تھے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں خبر یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں شامل ہیں ان کے ایم این ایز کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے آپ کہیں جا سکتے ہیں۔ پہلے ان کو پابند کیا گیا تھا کہ کوئی آپ منڈے تک، کل تک یہ پابند تھے کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اب انہیں 2 ہفتوں کی چھٹی دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 2 ایم این اے ملک سے باہر چلے گئے، کچھ نون لیگ کے جانے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر 15 ڈیز یہ پریکٹس دوبارہ ہوگی۔ اور ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب 22 کو چلے جائیں گے یو این اے کے لیے، تو ان کی واپسی بھی 30 کو ہے، تو اب موسٹ پروبیبلی یہ فرسٹ ویک آف اکتوبر دوبارہ مولانا فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا کا کل میرے خیال انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے کہ ان کے بڑی خوش دلی سے ہم نے اعتراضات سن لی ہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر 2 چیزیں جو ہے تھا
وہ ہٹا دی جائیں گی، باقی مشاورت تو کر آپ کے کے خیال میں کہ اب یہ اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں اگر یہ جی بالکل یہ ہو جائے ٹیبل گی. ہوتی ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI اس کی حمایت کرے گی؟ جی ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو یقیناً وہ ان کے ساتھ ہوں گے. پہلے دن سے بھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. اگر پہلے دن سے وہ کہتے کہ نہیں میں، تو پھر مذاکرات تو ہونے نہیں تھے نا. ڈے فرسٹ سے کہہ دیتے کہ جی میں نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا جی ان کا ہی مطالبہ تھا اور ٹھیک بات تھی کہ اب PTI کو بھی اس کو اوپر آن بورڈ لے لیتے ہیں. شاید ان کی طرف سے اچھی حمایت کریں گے کہ نہیں؟ بالکل حمایت کریں گے 100%. بالکل، چونکہ ان کے اعتراضات جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کس چیز کے ان کا آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بات مان لی تو اعتراضات تو ختم ہو گئے. ہاں اعتراضات اب وہ ختم ہو گئے. جب بھی وہ پیپلز پارٹی جو ان کے لے کے آیا وہ ترمیمی مسودہ سامنے آئے گا تو مولانا مسودہ صاحب کی آئے گا، جماعت کی سپورٹ کرے گی. ہاں سپورٹ کریں گے. میں یہی کہوں گا ایسا صبح ڈن کے ڈیل کہ فرسٹ مطلب اس ویک میں یہ ترامیم ہو جائیں گی. ٹھیک، مطلب یہ کہ ایک اس میں آدھ یہ بات ہفتے جو کا ہے ڈیلے ہو گیا لیکن یہ ہو جائے گا. ڈیلے ہو گیا لیکن ہو جائیں گی تمام. باقی چھوٹے موٹے اعتراض ہیں. اختر مینگل صاحب کا اپنا اعتراض ہے. باقی ویسے تو MQ نے بھی کہا ہے مسودہ ملا. یہ سب چیزیں، یہ بات تھی کہ عجلت میں تھے، تیزی میں تھے، جلدی میں کرنے کے بجائے اس سے مزید سوچو بچاؤ ہو جائے گا. اچھی چیزیں آ جائیں گی، کچھ چیزیں نکل جائیں گی، بٹ یہ ہو جائیں گی اور یہ ہونی بھی چاہیے. جیسے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے کورٹس الگ سے ہونی چاہیے. ٹھیک، تو یہ ویری رائٹ، بالکل صحیح. اظہر جاوید صاحب، آج سے تقریباً 18 سال پہلے شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے مابین ایک معاہدہ ہوا اور اسی شہر میں ہوا جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں. اور اس معاہدے میں ایک شق تھی اور وہ شق یہ تھی کہ ایک ایسی آئینی عدالت بنائی جائے گی جو آئینی اور سیاسی معاملات کو دیکھے گی. ابھی تنصیر بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سے ایسے آئینی معاملات اس وقت عدالت عظمیٰ کے زیر غور ہیں جس میں بہت زیادہ اور قیمتی وقت جو ہے وہ ججز صاحبان کا صرف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ایک عدالت بن جائے گی، وہ یہ معاملات چلے جائیں گے تو جو لوگوں کے ایشوز ہیں، چاہے وہ قتل کا مقدمہ ہو، زمین جائیداد کا جھگڑا ہو، اس میں عدالت کو وقت ملے گا کہ اس کو وہ دیکھیں اور جلد از جلد وہ کریں. اور جو 50,000 سے زیادہ بیک لاگ ہے کیسز کی، اس کو بھی وہ کلیئر کر سکتے ہیں. تو ایک یہ وعدہ ہے جو کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں پورا کرنے جا رہی ہیں. جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی افادیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سمجھتی ہیں جیسے یہ دو سگنیٹری سمجھتے ہیں COD کے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد 10 سال پہلے اور ووٹنگ کی، اس سارے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، ان تمام ملاقاتوں کی، ان تمام جو دستاویزات اور ابتدائی بات چیت تھی، ان سب واقعات کی. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن، وہ لمحہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دستخط کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اس دستاویز پہ. اور نہ صرف انہوں نے کیے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس ہوٹل میں ابھی پچھلے ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے. اسی ہوٹل میں ایک فنکشن تھا جس ہوٹل میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی لندن آئے تھے، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے، جس میں تحریک انصاف کے جو بانی رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے اور ان کے دستخط بھی اس پر موجود ہیں. اور اس لیے یہ دستاویز جو ہے وہ صرف دو پارٹیز کے درمیان نہیں کہہ سکتے آپ. ان تمام سیاسی جماعتیں جو تھی اس وقت، جو مشرف کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا. اور اتفاق رائے مجھے آج بھی وہ تقریر یاد ہے، سب کو سب سے زیادہ گلہ جوڈیشری سے تھا اس وقت. ان کو سب سے زیادہ گلہ اس بات سے تھا کہ جب وہ ایک سب سے ہائر کورٹ میں اپنی درخواستیں لے کے جاتے رہے ہیں تو ان کو کس سلوک کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. تو یہ ایک وعدے کی تکمیل ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کیا، جو نواز شریف صاحب نے کیا، جو دوسری جماعتوں نے کیا. دیکھیے، انصاف کے نظام پہ ہی مملکت قائم رہتی ہے، معاشرے قائم رہتے ہیں. آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، جب تک انصاف نہیں ہوگا آپ اس آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں برطانیہ میں کیا ہے، انصاف کا یہاں پر سب سے اوپر ہے. یہاں کی عدالتوں پہ کبھی الزام نہیں لگا کہ وہ سیاسی ہیں، یہاں پر کبھی الزام نہیں لگا کہ ان کا ٹلٹ کسی اور طرف ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو جوڈیشری کے حوالے سے ہے، اس میں اصلاحات نہیں کی گئی، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے. اب یہ وقت کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں، ظاہری بات ہے ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں، اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک نیا اور کارنامہ ہوگا ان منتخب سیاسی جماعتوں کا کہ وہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے اس جوڈیشری کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کیا ہوتا رہا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے یہ تھوڑا سا نا آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی
پروگرام سے پہلے تنصیر بخاری صاحب کچھ مختلف جو ممالک ہیں ان کے آئین کا حوالہ دے رہے تھے. امریکن کانسٹیٹیوشن ہے, ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے, اس میں ترمیم کرنا مشکل ہے. برطانیہ کا آئین ہے جہاں پہ آپ ابھی رہتے ہیں, جس کے آپ شہری بھی ہیں, اور ان کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ روایات ہیں, کسٹمز ہیں ان کی, اور جو ہمارے سامنے ہیں. کوسچن از دس کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا آئین کوئی ایسا جو ہے وہ قرآنی یا آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. سو جب آئین میں ترمیم کی بات آتی ہے, سو آپ تھوڑا سا ان مالک کے تناظر میں بتائیں تو یہ کنٹروورسی کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آئین میں ترمیم جیسے لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی, جو بن گیا وہ بن گیا, ایسا کیوں ہے؟ تو اب تک 25 آئینی ترمیم کیسے ہوگی؟ پاکستان میں ہوئی ہے نا, اب 26ویں اگر ہونے جا رہی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن پارلیمنٹ کو یہاں پہ برتری حاصل ہے. پارلیمنٹ میں جو چیز قانون پاس ہو جاتا ہے وہ یہاں پر سپریم ہے, پارلیمنٹ کو یہاں پر سب سے اوپر مانا جاتا ہے. پاکستان میں حالات ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں بنائے گئے قوانین کو جو ہے وہ روندا گیا ہے. مختلف جو آنے والے انصاف مہیا کرنے والے ہمارے پرانے جج صاحبان تھے ان کی طرف سے, تو یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ایک اسپیسیفک کوشچن میرا آگے بڑھتا ہوں. اظہر صاحب, ایک اسپیسیفک کوشچن کہ برطانیہ میں جو ایک مطلب ان لکھا قانون ہے, ان ریٹن قانون ہے, وہ آئین ہے, کبھی کوئی وہاں پہ ایسی ترمیم ہوئی ہو, کوئی ایسی قانون سازی ہوئی ہو جس کو عدلیہ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہو, ختم کر دیا ہو, اس کو کہا گیا ہو کہ یہ جی بالکل ختم ہے اور اس کو ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ اس کو دوبارہ سے کوئی ریویو کریں, کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے برطانیہ میں؟ جی بالکل, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون سانی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک دو واقعات ہیں جس میں جو عدالتوں کی طرف سے ان چیزوں کو جو ہے منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن وہ بڑے اسپیسیفک تھے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, لیکن پولیٹیکل معاملات میں کبھی جو ہے وہ سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرتی, وہ اپنے جو ایک مینڈیٹ ہے اس کے انڈر رہتی ہے. اگر برطانیہ کی پارلیمان نے کوئی ایسی ترمیم یا قانون سازی کی ہو جس کا تعلق براہ راست عدلیہ سے ہو, تو کیا برطانیہ کی عدلیہ نے اس کو مطلب ٹیک اپ کیا, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا, اسٹرائک ڈاؤن کیا؟ کوئی ایسی مثال ہے ہمارے سامنے؟ نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی مثال نہیں. ایسی مثال نہیں ہے. ٹھیک. تنصیر بخاری صاحب, اب جو اس وقت خوش قسمتی سے اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے کسی بھی قسم کی قانون سازی سے پہلے ہی کئی اصلاحات متعارف کرا دیں, سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے, بینچ کی تشکیل کے حوالے سے. سو اب ایک چیز ٹھیک ڈگر میں چل رہی ہے اور اس کو لیکن آپ نے کوئی لیگل کور دینا ہے, اس کو ایک فریم ورک میں لے کے آنا ہے, اس کو قانون کے تحت لے کے آنا ہے تاکہ یہ سسٹینیبل رہے, اور اب پارلیمان نے ایک قدم اٹھایا ہے. دوسری جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اور وہ اعتراض ہمیں تو سمجھ نہیں آتا, اگر آپ کو آتا ہے تو بتا دیں. میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, 1973 میں دیا تھا. وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں. کیا وہ آئین کو ساتھ لے کے گئے ہیں؟ نہیں. میاں نواز شریف نے آپ کا قانون بنایا تھا احتساب بیورو, اسی میں ان کے لیے مشکلات آئیں. کیا انہوں نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں کہ میرا کباڑا ہو جائے؟ نہیں. جو بھی قانون بنایا جاتا ہے, دیکھیں پارلیمان کو ہم عزت نہیں دیتے. جو تباہی اس ملک کی ہوئی ہے, آپ کی پارلیمنٹ کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس دن چارج لیا اس کے امیجیٹ بعد آپ نے بہت پیارا نقطہ ٹچ کیا اس پوائنٹ کو. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ اکیلا بیٹھے بیٹھے صبح اخبار پڑھوں اور اخبار پڑھ کے تو میں سو موٹو لے لوں. میں کون ہوتا ہوں کہ میں بیٹھے بیٹھے یہ کام کر لوں. انہوں نے 3 سینئر ججز کی کمیٹی بنائی کہ جی یہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئیدر وی ٹیک دس سو موٹو اور ناٹ. ابھی جو لوگوں کے پیٹ میں درد ہے نا, وہ صرف مخاصمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کچھ آپ کے پاس بولنے کے لیے جب رہ نہ جائے نا, جب میٹیریل آپ کے پاس ختم ہو جائے, تو وہ یہی ہے. آپ کے اس کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیا ہوئی ہیں میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں. 63A میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کا کہ جو اپنی پارٹی سے ڈیویٹ کرتا ہے, مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خدا ہیں؟ خدا نہ خواستہ وہ قرآنی آیت ہیں کہ میں اگر XYZ پارٹی کا ممبر ہوں اور مجھے ایک چیز بری لگتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ والی امینڈمنٹ ہونی چاہیے, میرا لیڈر کیوں نہیں مان رہا, میں آپ کی پارٹی کو آ کے ووٹ دے دیتا ہوں. اوکے جی, اس XYZ پارٹی کا لیڈر اس کو ڈسپیل کرے, اسے ایوان سے بھی نکال دے, لیکن اس کی رائے کا احترام کرے. یہ امینڈمنٹ ہے.
اس میں کون سی بڑی بلا ہے؟ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. نو سر، جیل دور دور نہیں ہے. اچھا 63A کے اندر جو ڈیفیکشن کلاس تھی اس کو درست کیا جا رہا ہے. 63A(4) اس کے اندر چینجز کی جا رہی ہے. اس پہ آتا ہوں یہ ذرا یہ بڑا اور مین جو ہے 175A جی یہ اس پہ ڈیٹیل سے یہ 63A جو پیٹ میں درد ہے. جی میں اس پہ آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں. لیکن طارق عزیز صاحب، اس کے ساتھ ایک طرف آپ جو ہے نا وہ آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ لاہور پر چڑھائی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آج آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی جو KP علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا. اس سے پہلے جو انہوں نے سنجانی اسلام آباد میں جو تقریر کی، جس حالت میں کی، جو گفتگو کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا آج انہوں نے ایک افغان کونسلیٹ کے کچھ لوگوں کو بلایا، محب اللہ شاکر صاحب وہاں پہ موجود تھے. اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں جہاں پہ سفارتکار جاتے ہیں کسی ملک کا قومی ترانہ وہاں پہ اگر چلایا جاتا ہے تو احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ مطلب ایک رسپیکٹ دے رہے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کے سفارت اس میں ہیں اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. جی بالکل. آج جو مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ بیٹھے رہے، اور بیٹھے رہنا بھی کوئی اس میں اتنی وہ بات نہیں ہے، ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے، لیکن آپ نے ایک سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی، ایک آپ نے اور کیا، اور کس کا KP حکومت کی سرپرستی میں یہ کام آپ نے کیا. بالکل. تو یہ اس پہ کیا پھر کہا جائے گا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کلیپ کریں ہم، یا پھر ہم KP حکومت سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا ان کو سکھائی نہیں سفارتی آداب کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے؟ پہلے جو بات ہوئی ہے نا 63A کی، اس پہ آتے ہیں پہلے، لیکن اس پہ جواب 63 پہ آتے ہیں. میں اس پہ کہہ دوں، یہ پہلے قانون 2008 کے بعد بنا تھا. اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کشمالہ طاہر بھی اس اسمبلی کا حصہ تھیں. جی بالکل. جب پہلے بھی تھا تو فلور کراسنگ ہو سکتی تھی. یہ لازمی نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ممبر ہے وہ اپنی پارٹی سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا، مطلب اس کی اپنی اوپینین ہی نہیں ہے. جب قانون بنا تھا 2 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، ایک جاوید ہاشمی صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا، کشمالہ طاہر نے ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی کہ جو پارٹی کے ہم نے آنکھیں بند کر کے یس کہنا ہے. تو اس میں کوئی یہ مثبت چیز ہے کہ پارٹی سے آپ ڈفر کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اب آج امین اللہ گنڈا پر ان کی جو گفتگو جو پچھلے سنڈے تھی وہ بھی آپ نے آج جو انہوں نے شاید کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جی افغانستان سے وہ خود بات کریں. جی انہوں نے اعلان بھی کیا کہ میں خود جا کے بات کروں گا. تو وہ یہ بھی کوئی صوبے کا چیف ایگزیکٹو تو بات نہیں کر سکتا. کس طرح ہمارا فارن آفس پہ جا رہے ہیں. اور آج کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بغاوت بھی ہے نا بھائی، یہ وفاق کے اوپر حملہ بھی ہے، بغاوت بھی ہے، نہیں ہو سکتا. بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے بانی PTI نے یہ کہا، چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ وہ علی امین گنڈا پور نے بالکل ٹھیک کیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ بات کریں ان سے، تو اس کو شے دی جاتی ہے. تو یہ ان کا مسئلہ یہی ہے. آسان لفظوں میں آپ واگا بارڈر گئے ہوں گے جی، جب وہاں پہ جاتے ہیں اور بھارت کا قومی ترانہ بجتا ہے، چلتا ہے، تب بھی احتراماً جو پاکستانی ہم اس سائڈ پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں احترام میں، چاہے جو ہماری جتنی مرضی مخالفت ہو. لیکن آج جب آپ کے افغان کونسلر جنرل جو محب اللہ شاکر صاحب وہاں موجود تھے، پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پر جو ہے جب وہ سٹارٹ ہوا تو وہ وہاں پہ تشریف رکھے، نشستوں پر بیٹھے رہے. اصولی طور پہ سفارتکار کھڑا ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ دنیا بھر میں ٹریڈیشن ہے، احترام ہے، رسپیکٹ ہے. کیا یہ خاص طور پہ انہیں کہا گیا ہوگا علی امین گنڈا پوری کی جانب سے کہ یہ کریں؟ اب یہ نہیں شک کیا جا سکتا ہے، ایسے شک ہی کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے جتنا وہ ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں. ہاں جس طرح سے ان کا چڑھائی کی بات اور اگریسو جو ایٹیچیوڈ ہے اور بالکل وفاق سے جو بغاوت کا ہے، تو وہ ایک میسج بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں ٹریڈیشن بھی ہے، نارمز بھی ہے. یہاں بھی ایمبیسیز میں جب ہم کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے کسی ملک کا ہوتا ہے تو ہم ان کے ترانے میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو جب پاکستان کا ترانہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک بغاوت کا ماحول ہے، سازش کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، اور صوبے اور وفاق کے درمیان مزید فاصلے بڑھیں گے اور دنیا میں اس کا ایک مذاق بنے گا. صحیح. اظہر جاوید صاحب، اگر میں آپ سے آئرلینڈ کے تاریخی سیاسی پس منظر میں یہ سوال آپ سے کروں، اور مطلب جو بھی وہاں پہ حالات رہے آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ وہیں پہ رہتے ہیں، اگر جسم کے کسی حصے میں اس قسم کا کینسر آ جائے یا ملک کا کوئی حصہ اس قسم کی شورش کا شکار ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مین لینڈ برٹن نے کیا کیا کہ انہوں نے آئرلینڈ کا جو معاملات اس وقت تھے اس سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا جو آج کے کانٹیکس میں ہم KP میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، آئرلینڈ کی صورتحال کافی ڈیفرنٹ تھی. اللہ نہ کرے کہ KP میں اس طرح کی صورتحال ہو. آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ میں تو ایک بغاوت تھی، حملے تھے فوج پہ، ان کی پولیس پہ، بہت زیادہ صورتحال خراب تھی. انہوں نے برطانیہ نے اپنا ایک پوری پاور استعمال کی اور اس کے بعد ان کو باغیوں کو کچلا اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں KP کی صورتحال کو اس سے ابھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے. چند افراد ہیں، آپ جو چند افراد کو لے کے ہم پورے آج تک اس وقت کے جو برٹش جو پولیٹیشنز ہیں انکلوڈنگ مارگریٹ تھریچر،
وہ مطلب جب بھی مطلب انہوں نے کچھ اپنی گفتگو کی یا جو لکھ کے چلے گئے وہ یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹائملی اس کو کنٹرول کر لیا ہوتا IRA کو اس وقت تو اتنے صورتحال مختلف یا پیچیدہ نہ ہوتی. تو آپ کے خیال میں کہ ہمارے جو اس وقت کے جو پالیسی میکرز یا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو مجاز ہیں ان کو اسی وقت اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے, خدا نخواستہ یہ کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے جس قسم کی رفتار اور کیفیت سے اس وقت KP کی حکومت چل رہی ہے؟ دیکھیں یہی بات ہے نا, ڈفرنس دو ہیں اس میں. KP کی حکومت اور عوام ڈفرنٹ ہے. اس وقت جو KP کی حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ایسی جماعت کے سپرد ہے یا ان کے کنٹرول میں ہے جو کہ پاکستان کے خلاف بغاوت کے پہ اتر آئے ہوئے ہیں. بانی PTI ابھی جو انہوں نے ٹویٹ کی, اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ ایک جملہ کہنے پہ MQM کے بانی کو بین کر دیا گیا تھا. آج سے 10 سال ہو گئے ہیں, ان کی کوئی تقریر نہیں آتی, ان کی کوئی شکل نہیں اچھا, وہ آتی. کہتے ہیں جو ٹویٹ ہوا نا وہ تو ظاہر ہے وہاں سے اڈیالہ جیل سے ٹویٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ کہیں امریکہ یا UK سے کوئی شخص بیٹھ کے ان کا اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے. تو آپ تحقیقاتی صحافی ہیں. ان مرضی سے ہو رہا ہے, یہ دیکھیں ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. ان کے جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں پوری گائیڈ لائن دی جاتی ہے. یہ کہنا کہ صرف ان کو نہیں پتا کوئی یہ اکیلا شخص کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا. ان کے وہی ذہن, ان کی وہی منصوبہ بندی کے تحت یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. میں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کو ایکٹ کرنا چاہیے. گورنر آج ایک اہم آپشن ہو سکتا ہے اگر یہ حکومت اس طرح باز نہیں آتی KP کے. پاکستان مخالف سرگرمیوں کی طرف یہ بڑھتے ہیں, اور خاص طور پر آج کے اس واقعے نے جہاں پہ افغان جو بالکل صحیح. گورنر راج, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں بہت سارے آئینی اور قانونی پیچیدگیاں بھی یقیناً شامل ہیں, اور تنصیر بخاری صاحب ہمارے ہیں, یقیناً ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ آپشن وفاقی حکومت کے پاس ہے تو کیسے اس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے. یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے, اور ہم دنیا بھر کے مسلمان انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے. ہم ان کے پیروکار ہیں. اس سے بڑی ہماری کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. وہ ہستی اسی لائق ہے کہ ان کا نہ صرف بے پناہ احترام کیا جائے بلکہ ہر چیز ان کے لیے قربان کرنے کا ہم میں ہر وقت مادہ ہو. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا ہم عہد کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کے فرمودات کو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. حکومت پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال پہ. اس وقت آئینی اصلاحات کا جو پیکج ہے جو آئندہ 1 سے 2 ہفتے میں امید کی جا رہی ہے کہ جو پیش کر دیا جائے گا. اس سے پہلے اظہر جاوید صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت KP حکومت کا جو طرز عمل ہے اس میں کیا ممکنہ جو اقدامات ہیں وہ وفاقی حکومت اٹھا سکتی ہے. تنصیر بخاری صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایک صوبائی حکومت ایسی گفتگو کرے اور وفاق سے یا ریاست سے جس میں بغاوت کی بو آئے,
آپ کسی ایسے ملک کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جس کے جو اس وقت ہمارے بارے میں اچھے عزائم نہیں رکھتا، اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کے قومی ترانے کا بھی احترام نہیں کیا، جس میں آپ نے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ آپ کی کتنی نفرت ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر ہم کیا کریں؟ وفاق کیا کریں؟ دیکھیں شہزاد، وفاق نے کچھ نہیں کرنا. آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ہر مرض کی دوا موجود ہے. آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 3 یہ ڈیل کرتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ موو فارورڈ کرتے ہیں. ابھی آپ نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا، ان کے بیہیویئر کا ذکر کیا، میں لاہور پہ چڑھائی کروں گا، میں یہ کروں گا، میں افغانستان کے ساتھ باتیں کروں گا. دس از پیور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی آف چیف منسٹر آف کے پی کے. ہم کیا کریں؟ وفاق کیا کرے؟ وفاق سن لیں نا، آپ کا وفاق نہیں کرے گا. یہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے نا، یہ کچھ بیماریوں کے حل کے لیے بھی آ رہا ہے. جو بیماریاں لاحق ہیں، ہم سرجیکل کوئی ایسا آپریشن نہیں کریں گے، ہم آئینی اور قانونی طریقے سے ہی ڈیل کریں گے. یہ جو آرٹیکل 17(3) ہے نا، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ آپ کے صوبے اگر، یا صوبے میں کیا کہوں گا، صوبے کے آئے ہوئے جو افراد ہیں جن کو خدا نے عزت بخش دی، جن کو پورٹ فولیو مل گیا، جنہیں عہدہ مل گیا، اگر وہ آپ پہ سے باہر ہوں گے تو آئین میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو آپ کا اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ والا پاور سپریم کورٹ کے پاس تھی. ایسا نہیں ہے کہ اٹ از دا نیو انٹروڈکشن. only there will be the two courts in Pakistan. One is pure appellate جو سپریم کورٹ ہوگا، جو گراس روٹ سے لے کے اوپر تک کی لیٹیگیشن دیکھے گا اس طرح کے معاملات کو. اگر دیکھیں 184 میں بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، 184A پورا نیا آرٹیکل لایا گیا ہے. وہ کیوں لایا گیا ہے؟ وہ اسی لیے لایا گیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو کمپوزیشن ہوگی اور جو اس کے آپریشن، جو اس کے کام ہوں گے، وہ پیورلی سر ہوگا کیا. آپ کے ابھی جو میں نے سٹارٹ میں آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا، ہر کوئی اگر آج یہ والی حکومت اپوزیشن میں ہوتی اور جو حکومت ابھی اپوزیشن، جو لوگ ابھی اپوزیشن میں ہیں وہ یہ پیکج لا رہے ہوتے تو یہ مخالفت کر رہے ہوتے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے اچھا تو کہنا ہی نہیں ہے، لیکن اندر سے انہیں معلوم ہے کہ عدلیہ کو کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کرنا ہے. طارق عزیز صاحب، یہ تو اب آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالے تھے نصیب بخاری صاحب. ہوگا کیا یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اطلاعات کیا ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ میرے خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو سمجھا دیا گیا ہے، ان کو میسیج دے دیا گیا ہے کہ بھئی اب بھی اچھے بچے بن کے آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو میں بڑی ذمہ داری پوزیشن میں بیٹھے تو آپ ملک کو ساتھ لے کے چلیں، وفاق کو ساتھ لے کے چلیں. یہ بات ان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دے دیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنا رویہ چینج نہیں کرتے، اسی جگہ پہ چلتے ہیں، وفاق سے جو ہے بغاوت کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، انڈیا سے بات کرتے ہیں، افغانستان کل کو انڈیا سے خود بات کریں. جی میں کہتا ہوں میں انڈیا سے بات کرنے لگا ہوں، میں ایران سے بات کرنے لگا ہوں، اور کل کو کچھ بلوچستان والے کہ جی ہم اپنی بات کرنے لگے ہیں. تو یہ اگر اس طرح سے یہ باز نہ آئے چیف منسٹر صاحب اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے اس رویے سے، تو یقیناً پر گورنر آج ایک آپشن ہے. اور کانسٹیٹیوشن یہ جو بتا رہے ہیں کہ شاید ان کو آئین میں ایسی شک موجود ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. میرے خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں، پی ایم ایل این کے وفد کے ساتھ ہوئی ہیں، یا ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں، ایون کے پی ٹی اے کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور کے رویے پہ مولانا صاحب کے سب بڑا سخت اعتراض آیا ہے کہ اس بندے کو آپ نے ایک صوبے کا جو ہے چیف ایگزیکٹو بنایا ہوا ہے، ان کو ہٹایا جائے. یہ مولانا میں خبر مولانا صاحب کا بڑا مطالبہ ہے ان سے پہلے اس سے تو جان چھوڑیں. ایک بندہ جو وفاق کے خلاف ہے اور صوبے کا آپ کی کیا اطلاعات ہیں جاوید صاحب اس حوالے سے؟ کہ جی امین گنڈا ایک مہرہ ہے وہ اس شخص کا جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. وہ اس کی ذہنیت ہے اینٹی پاکستان. جو اس وقت معاملات ہیں وہ یہ سمجھتا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں اس سارے معاملے کو جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ابھی سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. علی امین گنڈاپور ہو یا کوئی بھی اور وزیر اعلیٰ آ جائے گا وہ ان ہدایات پہ عمل کرے گا. ایک شخص کے خلاف آپ نے غداری کا مقدمہ بھی قائم کرنے کیا ہے، اس کی ٹویٹ پہ، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب سٹیٹ کو اپنے ان سارے عمل کے ذریعے یہ بات بتانا پڑے گی کہ وہ اپنا جو دائرہ اختیار ہے وہ پورے پاکستان میں رکھتی ہے. اور جو اگر کوئی ایک صوبائی حکومت کے چند افراد سارے جو مجھے علم ہے وہ سارے اس کے حق میں نہیں ہیں. گنڈاپور کے جو بیانات ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں، لیکن چند افراد کو ایک صوبے کو یرغمال بنا
پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب, طارق عزیز صاحب, سید تنصیر بخاری صاحب, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ بہت شکریہ. ناظرین, آپ کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول اور سیرت النبی کی روشنی میں جو ہمارا ایک تعلیمی نظام ہے کس طرح کا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے, اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بالکل, آپ کی آواز صاف آ رہی ہے, بڑی مہربانی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, جوائن کیا. ایک تو آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اب سوال یہ ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے, ان کی جو سیرت ہے, اس پہ ہم روشنی ڈالتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور آپ جیسے ممتاز مذہبی اسکالر سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں, سیکھتے بھی رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا جو تعلیم ہے, جس قسم کا ایک معاشرہ یا جو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اجاگر کر سکیں. تو بالکل, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. جہاں تک ہمارا علمی ورثہ ہے اور جس نے تعلیم کے موضوع پہ کام کیا ہے, تو اس میں یہ تقسیم تو نہیں کی جاتی کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے, بلکہ تمام تعلیم جو ہے, پوری تعلیم, اس کا جو منبع ہے جی دی علم الاسماء کلھا, تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اب دنیاوی تقسیم نہیں ہے, اس میں علماء نے تقسیم یہ کی ہے کہ مفید علوم اور غیر مفید علوم. اب یہ تمام علوم جو انسانیت کے لیے مفید ہیں, خواہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, خواہ کوئی بھی علم ہے, وہ مفید علوم ہے, ان کا حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے سامنے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں صرف تعلیم نہ ہو بلکہ تزکیہ نفس بھی ہو. وہ جو زکیہم, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کا تزکیہ بھی ہو. تو ایسی تعلیم کے جس میں تزکیہ ہو, خواہ وہ سائنس کی ہی کیوں نہ ہو, کسی بھی دوسرے موضوع کی کیوں نہ ہو. اچھا, ایک بڑی جو ہے وہ اور مفید تعلیم ہے اور ضروری ہے. ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کر لو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے نا, یہ وہ ایک ایسی ان کی حدیث ہے جس پہ اتفاق ہے ہر مسلمان کا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, مسلک سے ہو. تو مطلب دینی تعلیم تو نبی کریم سے بہتر کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو عقلی مطلب انسانی عقل یہ اس بات کو جو ہے تسلیم کرے گی, اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. سو یہ کیوں کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ مطلب چین یعنی کہ ایک ہے کہ چاہے دور دراز کسی علاقے میں جانا پڑے, یہ کیوں کہا گیا اس موقع پہ؟ دیکھیں, اس میں تو یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ علم کے لیے سفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور سفر میں جہاں بھی ضرورت ہو, ضروری نہیں کہ صرف چین ہو, بلکہ دور دراز کے علاقوں میں. تو مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سفر نہ کریں. یہ علم کے حصول پر زور ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے ہر حوالے سے, اور کوئی بھی حکمت اور دانش کی بات جو ہے یہ گمشدہ میراث ہے مسلمان. اچھا, یہ بھی ہمیں روایات ملتی ہیں, اور آپ جیسے کتابوں میں یا آپ جیسے جو جید علماء ہیں, کرام ہیں, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی کسی بھی غزوات کے بعد کوئی جنگی قیدی جب آتے تھے, گرفتار ہو جاتے تھے, ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں تو پھر آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ بات درست ہے؟ بالکل جی, یہ تو میں نے جس طرح بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم, اور تمام چیزوں کا علم, تمام اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اب یہ جو حوالہ ہے یہ یقیناً بہت ضروری ہے, اور اس میں علم کے حصول میں کوئی وہ رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ایک میں آپ سے جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں قبلہ ایاز صاحب, وہ یہ کہ اگر یہ کہا گیا ہمیں مطلب اس ہستی کی طرف سے کہ سفر کرو, دور دراز علاقوں میں جاؤ, علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ, مطلب ان سے بہتر علم تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. سو وہ کون سا علم ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ چاہے تمہیں دور دراز علاقوں تک سفر کرنا پڑے تو کرو؟ علم کے حوالے سے تو یہی ہے کہ علم حاصل کرو, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
صرف یہ تو ہے کہ کتاب کا علم یعنی قرآن پاک، حدیث، تعلیمات اسلامیہ کا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر حکمہ کی بات کی گئی ہے. تو حکمہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں تمام انسانی علوم اور انسانی ترقی کے علوم جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل سکولز ہیں، جو ہمارے سرکاری سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، وہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، اور جو ہمارے مدارس ہیں وہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو تعلیم پہ کام کر چکے ہیں انہوں نے یہ تقسیم اس طرح نہیں کی کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، انہوں نے تو مفید اور غیر مفید کے حوالے سے کیا ہے. تو انسانیت کے لیے جو بھی مفید، جو علوم مفید ہوں اس کا حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ہو کہ جن کے پاس یہ علوم ہو. اب مثال کے طور پہ انجینئرنگ ہے، میڈیکل کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کے لیے مفید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدارس میں ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جو فقہ ہے یا اخلاقیات کی تعلیم ہے وہ ضروری ہے ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری ذہن و نشو و نما کے لیے وہ بھی ضروری ہے، یعنی کہ وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل سکولز ہیں وہاں پہ بھی ہو. تو میں آسان کر دوں اگر آپ کے لیے. اس میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل سکول جو ہمارے دینی مدارس ہیں وہ تو خصوصاً علوم اسلامیہ کے لیے ہیں، اور جو مثلاً میڈیکل کالجز ہیں تو وہ طبی علوم کے لیے ہیں. تو آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک صحیح ڈاکٹر بنے، ایسا ڈاکٹر بنے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، اس کے سامنے مطمع نظر جو ہو وہ پیسے کا حصول نہ ہو، اور جس کو میڈیکل ایتھکس کہتے ہیں یعنی طبی اخلاقیات، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب ایک آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. جی آخری 30 سیکنڈ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. اگر ہم دل سے انسانیت کے لیے، اپنے لیے اور نیک نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا اس کو بھی ہم عبادت کے زمرے میں لا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. عبدیت کا تصور یہی ہے. عبدیت صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، معاملات میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے آپ سرنڈر ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ مان لیں تو یہ عین عبادت کا درجہ ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ربیع الاول کے حوالے سے سیرت نبی کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت پر جو ہے ہمیں سمجھا رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.